चले चले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। ए अल्लाह, हमें हक़ को हक़ कर दिखा और इस पर चलने की तौफीक अता फरमा, और बातिल को बातिल कर दिखा और इससे बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अब इंशाल्लाह हम सूरह बकरा शुरू करेंगे। सूरह बकरा जो कि मसहफ में दूसरे नंबर पर है, और लेकिन हम जब नज़ूल के एतबार से और शान नज़ूली के लिहाज से देखेंगे तो हमें ज़रूर ये बात डिस्कस करनी है कि पहले हमने सूरह फातिहा पढ़ी, यानी कुरान खुला तो सूरह फातिहा हमने पढ़ी, जो कि मक्की दौर की सूरत थी। ठीक, अच्छा, वो मक्की दौर की सूरत थी तो हमने मक्की दौर के हालात देखे। हमने फिर ये हालात देखे कि उस वक्त मक्की दौर में सहाबा ने इतनी सख्तियां झेली कि उनको यानी इबादत करना, उन पे जुल्म करना, वो सब चीजें इबादत करना इतना मुश्किल था कि वो उस दौर की वो सख्ती थी जिसमें उन्हें अपने ईमान की हिफाजत करनी थी। यानी वो इतना, वो जो पूरा इम्तिहान से गुजरे हैं उस वक्त सहाबा, वो मक्की दौर की हमें वो सिचुएशन पता चली कि मक्की दौर में इतनी सख्तियां थी और उन्होंने अपने ईमान को बचाने के लिए वो सख्तियां झेली। ठीक है, ये सूरह फातिहा के बाद अब सूरह बकरा है। अच्छा, सूरह बकरा जो है ये मदनी सूरत लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यहाँ पे हम ये कहेंगे कि मसहफ के एतबार से बकरा दूसरे नंबर पर है, बकरा दूसरे नंबर पे है, लेकिन नजूल के एतबार से हम फिर वही देखेंगे कि मक्की दौर में 86 सूरतें नाजिल हो चुकी हैं, तो मदीना आके ये पहली सूरत है जो कि नाजिल होती है। राइट, इसका मतलब ये 87 नंबर पे हुई। फिर इसमें एक और नुक्ता आ जाता है, अब हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी की पूरी इकट्ठी नाजिल हो गई, इसको जहन में रखें। ये मतलब नहीं हरगिज होगा कि जी 87 नंबर पे ये पूरी 286 आयतें नाजिल हो गई, नहीं। इसमें यानी नजूल के एतबार से जब हम देखते हैं आप सल्लम जब मदीना पहुंचते हैं तो बकरा ही की जो आयत हैं वो नाजिल होती हैं, तो इस लिहाज से नजूल के एतबार से ये 87 नंबर पे होगी। तो हम क्या कहेंगे कि कुरान जब स्टार्टिंग हुआ तो मदनी दौर से होता है, यानी पहली सूरत मक्की दौर की, अब मदनी दौर की। मक्की दौर के हालात भी हमारे जहन में है। मक्की दौर में फिर हमने डिस्कस किया पिछले डिस्कशन में कि वहां दो ग्रोह तैयार हो गए थे, एक कुफार जिन्होंने खुल के अपने आबाई दीन की क्या का साथ दिया, कि उन्होंने कहा हम अपना आबाई दीन नहीं छोड़ेंगे, हम इन बुतों की इबादत नहीं छोड़ेंगे। और एक जो ग्रुप है वो फिर मोमिनीन का तैयार हुआ, और जिसमें कि हम लोग देखते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हमजा, ये सारे वो सहाबा हैं जो कि उस वक्त मक्की दौर में जिन्होंने अपने ईमान को बचाने के लिए वो तमाम सख्तियां झेली। ठीक है, अब ये मदनी दौर आ गया। अब इसी तरह हम मदनी दौर में जब एंटर होंगे तो मदनी दौर के हालात से भी हम वाकिफ हों, ताकि हमें ये आयात समझने में आसानी हो। ठीक है, अच्छा, अब ये तरतीब इसी तरह लिखी हुई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता 5 कबाइल से पड़ा। ठीक है, वहां पे 2 ग्रुप थे, यहाँ पे 5 कबाइल से पड़ा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाते हैं तो वहां 5 कबाइल हैं जिनसे आपका वास्ता पड़ा, यानी कि मदीना में हम कहेंगे 5 कबीले आबाद थे। अब वो कौन से थे? देखें, पहले हम औस और खजरज से शुरू करेंगे। औस खजरज, ठीक है, औस खजरज कौन लोग हैं? ये अरब कबाइल हैं। अरब का मतलब वहां के रहने वाले, लोकल, यानी कि वहां के सहराई लोग। तो औस और खजरज के लोग हैं जो कि अरब कबाइल थे। अब हमें जरूरी है कि हम जाने कि औस और खजरज के वो जो लोग थे उस वक्त के क्या हालात थे जब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, तो उस वक्त उनके क्या, ये किस दीन से बिलोंग करते थे। तो औस और खजरज के जो लोग हैं ये बुत परस्त थे, सहरा के लोग थे और बहुत ताकतवर थे। सहराई लोग थे, बहुत ताकतवर थे, अरब कबाइल थे। अच्छा, अब ये औस और खजरज के लोग थे, इनकी आपस में नहीं बनती थी, इनको जंग जदल करते करते 90 100 साल हो चुके थे। 80 90 का बताया जाता है कि यानी सदी हो गई थी इनको लड़ते लड़ते, इनकी आपस में नहीं बन रही थी। ठीक है, साल हर साल लड़ाइयां थी। अच्छा, अब जब साल हर साल लड़ाइयों से आखिर पे इंसान थक भी जाता है, आखिर ये कबाइल थक गए। जब ये थक गए तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमें एक ऐसा शख्स हम में मुकर्रर हो जिसको हम बादशाह बना दें। अंडरस्टैंड कि एक औस और खजरज कबीला है जिनमें आपस में बन नहीं रही, उन्होंने डिसाइड किया कि एक शख्स है जिसको चुना जाए और उसको बादशाह बनाया जाए, तो वो है अब्दुल्ला बिन उबई। अब्दुल्ला बिन उबई जो कि खजरज का आदमी था, ये आप लोगों के जहन में हो कि अब्दुल्ला बिन उबई था, खजरज का आदमी था, उसको चुना गया कि मदीना का बादशाह बना दिया जाए। ठीक है, अब जिस दिन उसकी ताजपोशी थी उसका ताज भी तैयार हो गया।
جس دن اس کی تاج پوشی تھی وہاں اللہ کی حکمت آ جاتی ہے کہ جس دن اس کی تاج پوشی تھی اس دوران میں ادھر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا. یعنی کہ یہ کیا سچویشن ہوئی کہ ادھر اس کی تاج پوشی ہونی تھی اور ادھر اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو مہاجرین ہیں وہ ہجرت کر کے آ گئے تو صورتحال ہی بدل گئی. یعنی ٹوٹل صورتحال بدل گئی. کہاں تو اس کی تاج پوشی ہونی تھی, کہاں سچویشن یہ ہو گئی کہ آپ نبی کریم تشریف آ گئے اور نبی کریم کا استقبال تو پورے مدینہ نے کیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ ہو گئے دو قبائل, اوس خزرج, جس میں کہ عبداللہ بن ابی کا نام یاد رکھیں جو کہ خزرج کا آدمی تھا, اس کی تاج پوشی تھی لیکن صورتحال پوری بدل گئی. اب آ جائیں اگلی تین قبائل کی طرف, دو وہ اور تین یہ. اچھا یہ کون ہے؟ یہ ہے تین یہودی قبیلے, دو عرب قبیلے, تین یہودی قبیلے. یہ یہودی قبیلے کون تھے؟ یہ تھے بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ. یہ تین قبیلے ہیں. یہ کیوں آئے تھے؟ کیونکہ یہ تو لوکل نہیں تھے, یہ تو عرب بھی نہیں تھے. یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ وہی والی بات, اس پہ ہمیں ضرور سمجھنا ہے کہ یہ کون ہے. یہ تین یہودی قبائل تھے. تو یہاں ہمیں ضروری ہے ہماری نالج میں ہو کہ یہودیوں کا اصل مسکن تو فلسطین تھا. یہ لوگ فلسطین کے رہنے والے تھے, رائٹ. انبیاء کی نسل میں سے تھے. کہاں کی؟ حضرت ابراہیم, ابراہیم کے بیٹے یعقوب, یعقوب کے بیٹے یوسف, یوسف کے بیٹے, یعنی کہ مسلسل ابراہیم کے بیٹے اسحاق, اسحاق کے بیٹے یعقوب, پھر ان کے یوسف, پھر ان کی نسل میں موسیٰ آتے ہیں, پھر انہی کی نسل میں یعنی 1400 سال انہی کی نسل میں نسل در نسل انبیاء آتے ہیں. تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟ انبیاء کی نسل میں سے تھے. ان کا تعلق فلسطین سے تھا, یہودیوں کا, انبیاء کی نسل سے تھے, توحید پرست تھے, اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, توحید پرست تھے, عقیدہ اتنا مضبوط تھا, آخرت کا یقین تھا. یہ یہودی جانتے ہیں کہ ہم نے آخرت میں اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے, یعنی توحید پرست بھی ہے, آخرت کے بھی یقین ہے. اس کے بعد مزید ان پہ تورات بھی نازل ہوئی, یعنی کہ پہلی آسمانی کتاب, دوسری آسمانی کتاب زبور, تیسری آسمانی کتاب انجیل, یعنی تین آسمانی کتابیں بھی ان میں موجود تھیں. یعنی مدینہ میں جو تین قبیلے آباد تھے وہ انبیاء کی نسل سے تھے, توحید پرست تھے, آخرت کا یقین رکھتے تھے, اور تین آسمانی کتابیں بھی ان میں موجود تھیں, رائٹ. اب وہ جو تین آسمانی کتابیں ان میں موجود تھیں تو ان میں پیشن گوئیاں بھی موجود تھیں. ان میں پیشن گوئیاں تھیں کہ آخری نبی کی علامات جو ہیں وہ عرب کی طرف تھی. ان کی کتابوں میں تھا جو آخری نبی کی جو علامات ہیں وہ عرب میں ہیں. تو انہیں اندازہ تھا کہ جو آخری نبی کا ظہور ہے وہ عرب میں ہوگا. انڈرسٹینڈ, یہ پانچ قبیلے ہمارے ذہن میں آ گئے کہ اوس و خزرج اور یہ تین یہودی قبائل, یہ ٹھیک ہے. اب یعنی پانچ قبیلے ہیں جو کہ مدینہ میں آباد ہیں. اچھا اب ہوتا وہی تھا, کیونکہ اوس و خزرج لڑائی کا جب زمانہ ہو, جب ہر کوئی آپس میں لڑ رہا ہو اور اس طرح سے ماحول بنا ہو, اسی طرح جو اوس و خزرج کے عرب قبائل ہیں ان کی یہودیوں سے لڑائی ہو جاتی تھی. جب یہودیوں سے لڑائی ہوتی تھی ان تین قبیلوں سے تو اوس و خزرج کے لوگ جیت جاتے تھے, طاقتور تھے نا, عرب کے رہنے والے تھے, صحرائی لوگ تھے, بہت طاقتور تھے. یہ جب لڑائی ہوتی تھی تو اوس و خزرج کے جو لوگ تھے وہ جیت جاتے تھے. جب یہ جیتتے تھے تو یہودی ان کو یہ دھمکی دیا کرتے تھے کہ تم تو ہوئی بت پرست, اور تم دیکھنا اب آخری نبی آئے گا, اس کے لشکر کے ساتھ مل کر ہم تم بت پرستوں کو نا دنیا سے ختم کر دیں گے. کیونکہ یہ لوگ تو دیکھتے آ رہے تھے پیچھے سے کہ بھئی 1400 سال ایک مسلسل انبیاء کا سلسلہ گزرا اور ان انبیاء کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی تھی. ان کو یہ پتا تھا کہ وہ جو انبیاء آتے ہیں تو ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. تو یہ ان کو دھمکیاں دیا کرتے تھے اوس و خزرج کو. تو اوس و خزرج کے لوگ بھی یہ سن کے ان کو بھی تھا کہ ایک آخری نبی کوئی آنے والا ہے جس کی دھمکی یہ یہود دیتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے, یہ پانچوں قبیلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے, رائٹ. اچھا اب پھر اپنا ہمارا ذہن کلیئر ہو جائے گا کہ جیسے ہم نے وہ کلیئر کیا کہ بھی مکہ میں دو گروہ تھے, کلیئر, کفار اور ایمان والے, بس وہاں دو ہی تھے نا, مکہ میں دو گروہ تھے. مدینہ میں اب تین گروہ بن گئے. پہلا اوس و خزرج کے جو لوگ تھے, جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے قبیلے ایمان لے آئے, یعنی کہ پورے قبیلے ایمان لے آئے, ان کو ہم انصار کہیں گے. یعنی قرآن میں جہاں جہاں یہ ٹرم یوز ہوگی تو ہمیں پتا ہوگا کہ یہ انصار کہلائے گئے, یعنی کہ وہ اوس و خزرج کے لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے وہ انصار کہلائے گئے, رائٹ. اور ادھر مکہ میں ہم نے کیا یاد رکھا کہ ہم نے کہا کہ 155 واللہ عالم, لیکن زیادہ تر علماء کی رائے کے مطابق وہ 155 یا 156 صحابہ ہیں جو کہ مکہ سے تشریف لائے, جو کہ مہاجرین تھے. وہ مہاجرین جب آئے تو ان انصار نے ان کو آپس میں یہ پھر بھائی بھائی بن گئے, کلیئر ہو گیا. پھر دوسرا گروپ آ گیا. یہ کون سا گروپ تھا؟ یہ بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ کا گروپ تھا جو کہ یہودی قبائل تھے. یہاں ہمیں جاننا ضروری ہے, یہ اسی لیے ٹائم ٹیبل ہے کہ ابراہیم کے بیٹے ہیں اسحاق, جو اللہ کے حکم سے فلسطین میں سیٹل تھے یہ لوگ.
ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، ہم سب حضرت اسماعیل سے واقف ہیں، بی بی حاجرہ، حضرت حاجرہ سے واقف ہیں کہ حضرت ابراہیم، ان کی زوجہ حضرت حاجرہ، ان کے بیٹے اسماعیل، یہ مکہ میں اللہ کے حکم سے سیٹل ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو فلسطین والا پورا ہے کہ فلسطین میں اسحاق ہے، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب سے یہ پوری نسل چلی ہے ٹل عیسیٰ تک، یعنی حضرت عیسیٰ تک پورے یہ 1400 سال مسلسل ان پہ انبیاء آئے۔ تو یہ ہے کون؟ یہ یہودی، یہ یہودیوں کی جب ہم نسل اور انبیاء کی نسل کہتے ہیں جو کہ اسحاق علیہ السلام سے چلتی ہے، رائٹ۔ اچھا ادھر پھر کیا ہوا؟ اب ادھر ان کے دوسرے بیٹے ہیں، ابراہیم کے ہی دوسرے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا اس والے گروہ کا؟ ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ یہودی جو کہ پچھلے 1400 سال سے، کیونکہ 3 کتابیں ان پہ آ چکی تھیں، سینکڑوں انبیاء ان پہ آ چکے تھے، تو انہیں امید تھی کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوگا، لیکن اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نبوت جو ہے یہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں شفٹ ہو گئی۔ انڈرسٹینڈ کہ وہی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چل رہا تھا جس سے یہ بنی اسرائیل کہلائے جا رہے تھے، یہ جو ہے آخری نبی کا ظہور کہاں ہوا؟ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں۔ اب یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ جو کہ ان کے بیٹے مکہ میں آباد تھے، ان کی نسل سے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی۔ اور یہاں یہ سب ذہن میں رکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 3000 سال میں درمیان میں کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا۔ یعنی مکہ میں کیا کنڈیشن تھی کہ پچھلے 3000 سال سے وہاں تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا، یہ تمام نبوت کا سلسلہ کہاں رہا؟ یہ بنی اسرائیل کی طرف رہا، جنہیں ہم آج کے یہود کہتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ اب آ گیا تیسرا گروپ، یعنی کہ مدینہ میں ایک تیسرا گروپ بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو انصار ہو گئے، ایک یہودی ہو گئے، یہ تیسرا گروپ کون سا تھا؟ یہ تیسرا گروپ وہی شخص ہے، وہ جو عبداللہ بن ابی تھا، جس کی تاج پوشی ہونی تھی، جس کو بادشاہ بنایا جانا تھا، اور صورتحال بدل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تشریف لے آئے، تو یہ جو ہے یہ حسد میں آ گیا۔ یہ حسد میں جو آیا تو ایمان تو لایا، یعنی عبداللہ بن ابی جو کہ ایمان بھی لایا، اسے لانا تو پڑا کیونکہ اس کا قبیلہ خزرج ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کے ایمان لانے کا کیا مقصد تھا؟ صرف اسلام کو نقصان پہنچانا۔ تو جہاں جہاں منافقین کا ذکر آئے گا وہاں سب عبداللہ بن ابی کا ذہن میں رکھیں، یہ جو ہے پھر منافقین کا سردار کہلایا گیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم سورہ بقرہ کی طرف، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ کیونکہ مدنی دور کی صورت ہے تو مدینہ میں اس وقت یہ 5 قبائل آباد تھے، جن کے ہمارے ذہن میں اسکیچ بیٹھ گیا ہے کہ آخر وہ 5 قبائل کون سے تھے۔ چلیں اب سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ، بقرہ کا مطلب گائے ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ اچھا اب پھر یہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو اگلی ہی صورت ہے، یہ کیا ہے؟ ان کا ایک نام ہے، حدیث سے ہمیں ان کا ایک نام مل جاتا ہے، الزہراوین، یعنی زہرا وین کس کو کہتے ہیں؟ 2 نہایت تابناک اور روشن صورتیں، اور اس سے وہ حضرت فاطمہ الزہرا ذہن میں لے آئے۔ دیکھیں فاطمہ الزہرا ہے نا، تو زہرا مینز بہت تابناک اور روشن صورتیں، کون سی؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے آسانی کے لیے کہ ایک دم آتا ہے نا، ہم لوگ فلق اور سورہ ناس کو کہتے ہیں معوذتین، آتی ہے نا معوذتین، فوراً ہمارے ذہن میں سورہ فلق اور ناس آ جاتی ہے۔ اسی طرح الزہراوین ہے، الزہراوین کا مطلب سورہ بقرہ سورہ آل عمران، ٹھیک ہے، یعنی 2 نہایت تابناک اور روشن صورتیں، رائٹ۔ اچھا اب پھر وہی والی بات تھوڑا سا ہم اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ہم نے دیکھا نا کہ بھی نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں شفٹ ہو گئی، یعنی ہم کیا کہیں گے؟ وہ نبوت جو پچھلے 1400 سال سے یہودیوں میں تھی، بنی اسرائیل میں تھی، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ریپرزنٹیٹو کی حیثیت سے موجود تھے دنیا میں، لیکن اپنی نااہلی، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس نبوت سے معزول کر دیے گئے، اور یہ نبوت کا سلسلہ بنی اسماعیل میں آ گیا، رائٹ۔ اچھا پھر بقرہ میں ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں نصف سورت تک، یعنی پوری 286 آیات ہیں، جس کے نصف تک خطاب سابقہ امت مسلمہ سے ہوگا، اور نصف کے بعد پھر خطاب جو ہے وہ ہم سے، امت محمدیہ سے ہوگا، رائٹ۔ اب یہ سورت شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم اس کا ترجمہ الف لام میم علم نہیں کر سکتے۔ حروف مقطعات کا مطلب ہے قطع، اسے ہم نے توڑ دیا، جیسے الف لام میم کو کیسے میں نے ترجمہ کیا؟ الف
لام میم، اس کو الگ الگ کر دیا. اس کا علم جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہے، اس میں ہمیں نہیں پڑھنا، جس میں کیونکہ نہ ہمیں یہ حدیث سے ملتا ہے اور نہ ہمیں پھر جتنا ہمیں اللہ نے اس کا علم دیا ہمیں اتنا ہی رکھنا ہے، رائٹ. لیکن ہماری نالج کے لیے ضرور ہو کہ پورے قرآن کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ہیں جو کہ حروف مقطعات سے جن کا آغاز ہوگا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 2، ذالک یہ، ذالکل کتاب، یہ کتاب ہے. اب یہ جو کتاب ہے لا ریبہ، نہیں کوئی شک ہے، فی، اس میں. یہاں پہ یہ 3 ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، اس کا ضرور دھیان کریں. اس پہ سائٹ پہ معانقہ لکھا ہوا ہے، یہ معانقہ نمبر 1 ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یا تو ذالکل کتاب لا ریب پہ رک جائیں، فیہ ھدی للمتقین کہیں، یا پھر ذالکل کتاب لا ریب فیہ پہ رک جائیں، ھدی للمتقین کہیں. اس کی ضرور دھیان میں رکھیں. اچھا اب ہم شروع کرتے ہیں. ذالکہ یہ، الکتاب، اب یہ جہاں لام لگ جاتا ہے نا تو یہاں کیا ہے، یہ دا بک بن گئی. الکتاب یعنی ایک خاص بات کی، ایک خاص کتاب کی طرف اشارہ ہے. اچھا اب کس خاص بات کتاب کی طرف اشارہ ہے اس میں؟ یہاں پہ الکتاب لکھنے سے یہ بات بتا دی گئی کہ یہی خبر ہے جو تمہیں پچھلی 3 کتابوں میں دے دی گئی تھی. یہ وہ کتاب ہے جس کی خبر تمہیں پچھلی 3 کتابوں میں دے دی گئی تھی. یہی وہ کتاب ہے جو اب آ گئی ہے، یہی جس کا تم انتظار کر رہے ہو، جس کی پیشن گوئی پچھلی کتابوں میں موجود تھی. تو اس طرح سے یہ دا بک بن جاتی ہے کہ یہی ہے وہ کتاب جس کا تم انتظار کر رہے ہو. اور اس پہ پھر ہم ضرور یہ دیکھیں گے، کیونکہ آج بھی جو آج ان کے پاس تورات ہے یہودیوں کے پاس، اور جو آج انجیل ہے عیسائیوں کے پاس، ان کے پاس یہ آیات محفوظ ہیں ان کے پاس، حتیٰ کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کاپی ہے اور وہ ذہنوں کے مطابق ترتیب دی گئی ہے. حفاظت کا ذمہ صرف قرآن کا لیا گیا ہے. لیکن یہ آیت ہمیں مل جاتی ہے یہاں پر ان کے پاس انجیل میں ہے، یہ ان کے پاس بائبل میں، جو کہ میں آیت پڑھ لوں گی تو اس سے آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا کہ میں ان بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور وہ جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا. یہ بہت کلیئر ہے، یہ بائبل میں ان کے پاس ہے. یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں جو کہ ان کی کتاب میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ بائبل میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، یعنی ایک نبی آئے گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ جو نبوت کا سلسلہ تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ آتی تھی وہی، رائٹ. یہ جو پہلے کی جو تھی نا تورات ہے، انجیل ہے، یہ سب اس طرح بک فارم میں یعنی تختیاں فارم میں آئی یا اس طرح سے لکھی ہوئی آئی. لیکن باقاعدہ جو وحی کی فارم آئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوئی، وہ یہ قرآن ہے. تو یہاں سے کیا ہوا کہ یہی ہے وہ کتاب کہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو، یہی ہے وہ کتاب، یہ آ گئی ہے. ٹھیک. لا ریبہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، حق بات ہے. فی ہی، اس میں کیا ہے، ہدن، ہدایت ہے، ہدایت. ٹھیک ہے. للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اب یہ ہدایت کے لیے ہمیں ضرور یہاں دیکھنا ہوگا کہ متقین کیا ہے. متقین جو ہوتا ہے وہ، اس کا مطلب ہے تقوی. تقوی کا مطلب ہے بچنا. تقوی کے معنی ہے بچنا. تو اس میں آتا ہے واو قاف کاف کھڑا زبر کا، وقا یا یقی. اس کا مفہوم ہوتا ہے کسی کو بچانا، یعنی وقا اور یقی کا کیا مفہوم ہے کہ کسی کو بچانا. تو تقوی کا معنی ہے خود بچنا، یعنی کہ یہاں پہ اتنے ہمیں گمراہی کے رستے ہیں اور برائیوں کے رستے ہیں اور بے راہ روی ہے، ان چیزوں میں سے خود کو بچانا. ہمیں تو ملیں گی، ہمیں تو آگے سے پیچھے سے ہر جگہ سے برائی، فتنہ، سب کچھ ملے گا، لیکن اس فتنے سے خود کو بچانا. تو ہمیں اس ہدی للمتقین سے کیا پتا چلا، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو خود کو برائی سے بچانا چاہتے ہیں. یعنی یہاں پر ایک بات آ گئی، یہاں پر یہ آ گیا اس طرح سے کہ یہ جو ہے ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے، اور اس قرآن سے ہدایت وہی لوگ لیں گے جو متقی ہیں. یعنی ایک شرط کیا آ گئی کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. یعنی کہ اس قرآن سے ہدایت کون لے گا؟ جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو کہ خود کو برائی سے بچانے والے ہیں. اب ان کی آگے ان کے اوصاف آئیں گی، ان کی صفات ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ان کی صفات، اب صفات شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. متقین کو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ متقی وہ ہے جو کہ خود برائی سے بچنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو کہ خود برائی سے بچنا چاہتا ہے. اچھا، اب خود برائی سے بچنے کے لیے ایک اور بات ذہن میں آتی ہے. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گفٹ رکھا ہوا ہے، اسے ہم فطرت سلیمہ کہتے ہیں.
یہ ہر ایک کے موجود ہے، یعنی نان مسلم مسلم سب میں ایک فطرت سلیمہ موجود ہے. اب وہ فطرت سلیمہ کیا ہے؟ جہاں اچھی چیز دکھتی ہے اس کو اچھی لگتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کرنے کو. جہاں کہیں برائی ہوتی ہے نا تو وہ خود بھی بچنا چاہتی ہے اس سے، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس پہ پھر اپنی برائیوں کو وہ نہیں قابو میں پاتا تو برائی حاوی ہو جاتی ہے اس پہ. ورنہ یہ ایک فطرت سلیمہ ہے، یہ ایک اخلاق کی حص ہے جو ہم میں موجود ہوتی ہے، جو کہ بھلائی کرنا چاہتی ہے، وہ برائی سے بچنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب قرآن ایسے لوگوں سے مخاطب ہے جو کہ برائی سے بچنا چاہتے ہیں، رائٹ. اچھا، اب ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب پر. یعنی فرسٹ پوائنٹ کیا ہوا کہ الذین، وہ لوگ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب پر. اب یہ غیب بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پہلا ایمان کا ہمارا حصہ ہے کہ متقین کی صفات میں پہلی کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں، غیب پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے، ایک وہ جو میری یہ فزیکل آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ جو سامنے ایک چیز دکھ رہی ہے، اچھا اس کو کیا دکھ رہا ہے؟ اس کو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں کوئی محنت کروں گی تو مجھے دنیا حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ دنیا کی کامیابی یہ فزیکل آنکھ دیکھ رہی ہے. اور ایک میری روحانی آنکھ ہے، ایک جو میرے اندر روح ہے، جو اللہ کی امانت میرے اندر موجود ہے، وہ کیا ہے؟ اس نے یہ جان لیا، اس قرآن کی ہیلپ سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ دنیا کی جو میرے سامنے کامیابی ہے وہ اصل حقیقت نہیں ہے. میری فزیکل آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت تو میرے رب نے میری نگاہوں سے چھپا دی ہے، جس کی مجھے تلاش ہے. یعنی میں نے یہاں رہ کے جو محنت کرنی ہے، اس چیز کی محنت کرنی ہے جو میرے رب نے چھپا دی ہے. یعنی آخرت، آخرت ہے جس کی محنت ہمیں اس دنیا میں رہ کے کرنی ہے. تو یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سٹارٹنگ میں ایمان کی پہلی کیا دی ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. پہلے تو اپنا یہ فوکس وہ صحیح کرے نا ہر کوئی کہ یہ جو سامنے دنیا کی کامیابی ہے یہ اصل کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی تو وہ ہے جو میرے رب نے وہ حقیقت چھپا دی ہے. تو وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. پھر دوسرا پوائنٹ ہے وہ یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. اب اپنا اپنا اللہ سے ذہنی، قلبی اور روحانی رشتہ مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے نماز قائم کرنی ہے. اور نماز کے حوالے سے میں ضرور یہ آپ لوگوں کو کہوں گی کہ دیکھیں، یہ صلاح ہے نا، صلاح کا مطلب یہ نماز جو آ گیا ہے. تو نماز دراصل یہ فارسی کا ورڈ ہے. یہ جو ہم لوگوں کا مغلیہ دور تھا اس وقت فارسی زبان بولی گئی تو یہ ترجموں میں بھی نماز آ گیا. لیکن جب آپ دیکھیں مؤذن پکارتا ہے تو وہ حی الصلاح کہتا ہے کہ رحمت کی طرف آ. صلاح کا اصل مطلب رحمت ہے، کہ وہ کہتا ہے حی الصلاح، رحمت کی طرف آ. تو نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے. تو یہ نماز ایسی چیز ہے جو کہ ایک ایسا اس طرح سے ہم کہیں گے کہ نماز میں آپ کا ذہنی، قلبی اور روحانی رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ مما، اور اس میں سے جو کچھ ہے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا، یونفقون، وہ خرچ کر دیتے ہیں. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ رزقناہم، اس کو توڑ دیں ذرا. رزق، رزق دیا، نہ ہم نے، یعنی اللہ کی ذات نے، ہم ان کو، یعنی ان ایمان والوں کو جب ہم رزق دیتے ہیں، یونفقون، وہ اسے اللہ کی راہ میں ہی خرچ کر دیتے ہیں. اب رزقناہم کیا ہے؟ رزقناہم دیکھیں، یہ رزق نہ، رزق بہت اس کا ڈیٹیل جب میں نے قرآن دیکھا تو قرآن میں مجھے پتہ چلا کہ رزق خالی رزق ہی نہیں ہے کہ جو ہم جو مال کماتے ہیں، جب پیسہ کماتے ہیں وہ ہم آگے لگا دیتے ہیں. نہیں، رزق کے اندر میرے اللہ کی دی ہوئی وہ تمام نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں جو میرے اللہ نے مجھے نوازی ہیں. میں جیسے میں آنکھ سے دیکھ رہی ہوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. میرے ہاتھ ہل رہے ہیں آج، میری باڈی موو کری، یہ تمام میرے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ تمام نعمتیں مجھے کس نے دی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. یہ عقل، یہ سمجھ، یہ کس نے دی ہے؟ یہ تمام وہ رزق ہے جو میرا اللہ مجھے روز نواز رہا ہے. وہ میں صبح اٹھ رہی ہوں، پھر کر رہی ہوں، پھر ہم کاموں میں لگ جاتے ہیں. یعنی میرے اللہ نے توفیق دی کہ اگلے دن پھر میں نے اس آنکھ کو استعمال کیا، اللہ کے اس دیے ہوئے رزق کو پھر استعمال کیا. تو یہ تمام رزق، اس میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. صحت رزق ہے، مال رزق ہے، یہ اولاد رزق ہے، یہ آنکھیں، یہ ماں باپ، یہ شوہر، یہ تمام کیا ہے؟ یہ تمام رزق ہے. یہ رزق جو ہم ان کو دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں ہی خرچ کر دیتے ہیں. یعنی اس آنکھ کا کیا حق ہوا؟ اب یہ اس آنکھ کا حق ہے نا کہ یہ مجھے اللہ نے نعمت دی ہے، میں کیوں اسے گناہوں پہ لگاؤں؟ میں اسے گناہوں پہ لگاؤں گی تو میں نے اس پہ ظلم کیا نا، اپنی آنکھ پہ میں نے خود ظلم کیا. لیکن اس کو جب میں نے اللہ کے لیے خرچ کر دیا تو یہ میں نے اس کا حق ادا کیا کہ ہم جو ان کو رزق دیتے ہیں وہ اللہ کے لیے اس کو خرچ کر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، یونفقون ضروری ہے. یونفقون کا روٹ ورڈ ہوتا ہے نون فے قاف. یونفقون، نون فے قاف، نفق. اچھا، نفق کس کو کہا جاتا ہے؟ نفق جو ہے، ہم یہ اردو میں سرنگ کہتے ہیں، اور عربک ورڈ ہے نفق، اور انگلش میں ہم ٹنل کہتے ہیں. تو سرنگ کیا ہوتی ہے؟ ٹنل جو ہوتی ہے اس کی دونوں سائڈز کھلی ہوتی ہیں، یعنی ہم نے کیسے خرچ کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے. تو یونفقون کا روٹ ورڈ جو ہے وہ نفق ہے. نفق مین سرنگ. ٹھیک ہے نا؟ نمبر 4، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں،
बिम्मा इस पर जो उनजिला नाजिल किया गया इलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की तरफ, ठीक है, जो ईमान लाते हैं उस पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया, ये कुरान ना, कुरान इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया। वमा उनजिला और जो नाजिल किया गया मिन कबली का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, यानी यहाँ पे हमें रुकना पड़ता है इस आयत पे, क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ईमान का हिस्सा है, ये हमारा, ये पूरा हमारा क्या है, इतनी आयत ईमान का हिस्सा है कि वो ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कुरान। फिर वो जो कुछ नाजिल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, तो इसमें क्या आती है, इसमें तौरात आ जाती है, इसमें जबूर आती है, इसमें इंजील आती है, इसमें सुहूफ इब्राहिम का जिक्र कुरान में आता है। तो ये तमाम जो है ये इसके अंदर आती हैं। अच्छा, फिर एक और यहाँ नुक्ता आता है कि देखें तौरात नो डाउट कि आज चेंज है, ठीक है, इसमें है, लेकिन हम जो जमानी तरतीब अंबिया की देखते हैं, अंबिया के हालात हमें वहां से मिलते हैं, बनी इसराइल के अंबिया की डिटेल हमें तौरात से मिलती है, याकूब अलैहिस्सलाम के हालात, मूसा अलैहिस्सलाम के, ईसा अलैहिस्सलाम के, इसके लिए हमें तौरात और इंजील पढ़नी पड़ती है, मतलब हमें उनमें से, वहां से हमें ये चीजें मिलती हैं, लेकिन शरीयत के अहकामात नहीं। शरीयत हमें ये कुरान वाली फॉलो करनी है, क्योंकि अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, तो शरीयत हमें कुरान वाली फॉलो करनी है, लेकिन जमानी तरतीब अंबिया की, उनके हालात वो हम तौरात से ले सकते हैं और इंजील से, बस इतना हिस्सा, ठीक है। तो हमारा ईमान तमाम पर है, यानी एज अ मुस्लिम हमारा ईमान फिर कुरान पर भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नाजिल किया गया उसकी तरफ भी है। और फिर सबसे बड़ा क्या नुक्ता है, वबिल आखिरती हुम यूकिनून, वो आखिरत पर भी यही लोग हैं जो यकीन रखते हैं। देखिए इन सब चीजों में आखिरत के साथ यकीन का वर्ड आ गया, जो आखिरत पर यकीन करेगा उसी के अमाल दुरुस्त होंगे। अब ये फिर वही सोचें जो हमने ऊपर पढ़ा है कि योमिनूना बिल गैब, कि वो गैब पे कैसे ईमान, गैब पे ईमान लाते ही इस तरह कि जो सामने इस वक्त हमें दुनिया की कामयाबी दिख रही है वो असल नहीं है। मैंने इसलिए ये ग्राफ जो है ये बनाया कि ताकि ये जरा सा जहन में आ जाए कि ये जो है ये एक आड़ है, कि ये जो एक लाइन मैंने बनाई है कि भाई ये गैब का पर्दा है। अब हम इस वक्त इस दुनिया में है ना, जहाँ हमें स्कूल भी दिख रहा है, माल भी दिख रहा है, ये जमीन भी दिख रही है, रिश्तेदार भी दिख रहे हैं, घर, माल, दौलत, फैक्ट्री, ये तमाम है ना, इसी में हमारी जिंदगी घूमती रहती है, ये इस तमाम चीजों में। जबकि असल क्या है, वो मेरे रब ने एक ये पर्दा है, इस पर्दे के उधर जो है वो आखिरत है, असल जो है वो आखिरत है। यहाँ से तो कुछ भी लेके नहीं जाना, हमारे सामने इंतकाल होता है, इतने काबिल काबिल डॉक्टर खड़े होते हैं, उनके सामने वो रूह निकल जाती है, तो यही हुआ ना, वो बिल्कुल एक शख्स खाली हाथ जाता है, कुछ भी नहीं इनमें से लेके जाता, ये जितना कुछ लिखा हुआ है, औलाद, माल, दौलत, कुछ भी, घर, कुछ भी नहीं लेके जाता। और इसी की मेहनत में हम अपना वक्त जाया कर देते हैं, यानी इसी कामयाबी पे हम अपना वक्त जाया करते हैं। जबकि असल कामयाबी क्या है, असल कामयाबी ये है कि आखिरत में मुझे अपने अल्लाह के सामने खड़े होके अपने एक एक अमल का हिसाब किताब देना है। यानी यहाँ से मैं एक ही चीज लेके जाऊंगी, इस दुनिया में जो मैं आई वहां से हम क्या लेके जाएंगे, एक ही चीज है, अपने अमाल लेके जाएंगे, उन अमाल के बदले हमें जन्नत और जहन्नम का हमारे फैसले होंगे। तो यहाँ से एक ही चीज है जिसपे हमें अपना फोकस रखना है, हमें अपनी कामयाबी अगर हम चाहते हैं आखिरत में, तो हमें क्या लेके जाना है, आमाल सालेह लेके जाना है। तो ये है वो 5 पॉइंट, देखें ये क्लियर हो जाते हैं कि यहाँ आयत नंबर 5 है, उलाइका यही लोग, अल्लाह हुदम यही लोग हैं, फिर अल्लाह ताला ने कहा जो हदायत पर है, मैं रबीम अपने रब की तरफ से, व उलाइका हुमुल मुफलिहून और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। तो फलाह का क्या मतलब होता है, फलाह मीन्स के जो शख्स अपनी मंजिल मुराद तक पहुंच गया, यानी वो जो उसने मेहनत की थी यहाँ, वो अपनी मंजिल मुराद तक पहुंच गया। और ये कैसे पहुंचेगा, इन 5 नुकात के जरिए, ये 5 सफात हमें अपने में लाएंगे तो हम इस कुरान से फायदा उठा सकेंगे। ये एक शर्त है कि ये 5 और अपने में ले आओ, तो ये हदायत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके अंदर ये 5 सफात हैं। हम फिर एक दफा देख लेते हैं। नंबर 1 ईमान, गैब पर ईमान लाना। नंबर 2 नमाज कायम करते हैं। नंबर 3 जो कुछ हमने रिस्क किया उसको अल्लाह की राह में लगा देते हैं, खर्च करते हैं। नंबर 4 क्या है, फिर ईमान रखते हैं जो कुछ नाजिल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, यानी हमारा ईमान आज तमाम पैगंबरों पर है, तमाम किताबों पर है, तो आप पर नाजिल किया और जो कुछ आपसे पहले। नंबर 5 क्या है कि आखिरत पर यकीन रखते हैं कि असल जो है कामयाबी वो आखिरत की है। ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए, ये 5 आयत हो गई। अब आ जाए 6 और 7, 6 और 7 की तरफ। यानी पहली 5 क्या थी, मुत्तकीन की सिफात थी कि कुरान हदायत करने वो लोग होंगे जिनमें ये सिफात है। अब आ जाए 6 और 7 की तरफ। 6 क्या है, इन्ना बिलाशुबा अल्लज़ीना, इन्ना बिलाशुबा अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने कफरू कुफर किया। अब ये जो कुफर किया है ना, ये तो बार बार रिपीट होगा, तो हमें शुरू में अंदाजा हो कि कुफर का मतलब क्या है। क्या कहते हैं कुफर, किसको कहते हैं? कुफर का मतलब होता है इनकार करना। कुफर यानी अल्लाह के अहकामात का जो इनकार कर रहा है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है।
ٹھیک ہے. اچھا اس میں پھر دو طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں کفر میں. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کفر کر رہا تھا, اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا, اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا تھا, لیکن وہ شخص تھا جس پہ ابھی حق ہی واضح نہیں ہوا تھا, اس کو کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا, اس کو کسی نے نصیحت ہی نہیں کی, وہ حق اس پہ پہنچا ہی نہیں تھا ابھی تک. لیکن پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنائے, اس کے پاس حق پہنچا, اس نے حق پہچان لیا, اس نے ریئلائز کر لیا کہ یہ تو میں غلط کام کر رہا تھا, اس نے حق کو پہچان لیا اور وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارنے لگ گیا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے لگ گیا. یہ بھی ایک کفر کی فارم ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس کے پاس نصیحت ہی نہیں پہنچی تھی. ایک دوسری بھی کفر کی فارم ہے. دوسرے کون ہے جنہوں نے کفر کیا؟ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ جنہوں نے حق کو پہچانا, جو سمجھ گئے, جو اس حقیقت کو بھی جان گئے, لیکن کیونکہ وہ دنیا میں ان کو اپنی سرداری چاہیے تھی, ان کو تکبر تھا, ان کے اندر تعصب تھا, ان کے اندر ضد تھی, ان کے اندر حسد تھا, وہ اس حسد کی وجہ سے کفر پہ قائم رہے. اس میں ہمیں ضروری ہے, کیونکہ یہ جو 6 اور 7 آیت ہے یہ اشارہ ہے کفار مکہ کی طرف, یعنی یہ جو 6 اور 7ویں آیت ہے یہ اشارہ ہے کفار مکہ کی طرف. تو کفار مکہ میں کون ہے؟ ابو جہل, یہ ابو لہب, یہ ولید بن مغیرہ, یہ کون تھے؟ ہم یہ کہیں گے اس آیت سے کہ ان کے دل گواہی دے چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ مان گئے تھے کہ ہم اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سک رہے. کیونکہ آپ لوگ آگے جائیں گے تو آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ جو سورہ یوسف, سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف, کہ جو سوال یہ لے کر آتے تھے ان کے جواب میں وہی آ جاتی تھی. تو یہ کفار مکہ یہ جان چکے تھے کہ ہم اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ قرآن ہے معجزہ, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل معجزہ ہے, یعنی ان کے دل اس بات کی گواہی دے چکے تھے, اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے. اب اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ ان بلا شبہ الذین, وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا, سواؤن, کون؟ یہی کفار مکہ جو جان چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ جنہوں نے کفر کیا نا, انہوں نے حق کو پہچانے کے باوجود بھی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا سواؤن, برابر ہے, علیہم, ان پر, انذرتہم ام لم تنذرہم, کہ آپ ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں, لا یؤمنون, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اب. یعنی اب یہ جو ان کی کنڈیشن ہے, کیوں؟ یہ وہی دیکھیں اللہ کا قاعدہ قانون ہے کہ ان کی پکڑ فوراً تو نہیں نہ ہوئی تھی, 12-13 سال دیے گئے نا مفسرین کی رائے کے مطابق, یا تو 13 سال ہے مکہ کے یا 12. ان کو اتنی بڑی مہلت دی گئی تھی, ان کے سامنے وہی آ رہی تھی, ان کے سامنے یہ تمام چیزیں تھی, شق قمر بھی ہوا تھا اس میں, شکل قمر مکی دور میں, لیکن ان نشانیوں کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے. تو اب مدینہ آ کے پھر یہ آیات آتی ہیں کہ اب وہ جنہوں نے کفر کیا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں, یہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ, تو اللہ نے بھی مہر لگا دی ہے. یہ بہت سخت آیت ہے کہ اللہ نے بھی مہر لگا دی ہے, علی قلوبہم, ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم, ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم, اور ان کی آنکھوں پر. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ وہ سینس آف آرگنز ہیں جن کا بہت ذکر آئے گا, بار بار قرآن میں ان کا آئے گا کہ تمہارے دلوں کو, تمہارے کانوں کو, تمہاری آنکھوں کو, یہ اس طرح کے سینسز ہیں جو بہت یوز ہوتے ہیں. دیکھیں سماعت ہے نا, یہ سماعت ہی چل رہی ہے نا اس وقت, ساری سماعت کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک بات غور سے سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ حالت ہے ان کی کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر, ان کی کانوں پر, ان کی آنکھوں پہ, غشاوہ پردہ آ چکا ہے کہ اب انہیں حقیقت کیا, اب انہیں کچھ بھی نہیں دکھ رہا, وہی دنیاوی حسد چیزیں دکھ رہی ہیں. سب کچھ کرنے سوری کو پہچانے کے باوجود ہے, تو یہ بھی اللہ کا پھر قاعدہ قانون ہے. اب ختم مہر دی اللہ ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر, ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے عذاب ہے بہت ہی بڑا. رائٹ, پہلی 5 آیات متقین کی صفات, 6 اور 7 کفر مکہ کی طرف اشارہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی یہ لوگ زندہ ہیں. جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور یہ بقرہ نازل ہوتی ہے, تو یہ دو وہ آیات ہیں کہ ابھی یہ زندہ ہیں, تو ان کی کنڈیشن بتائیے کہ اب ان کا یہ حال ہے. باجے آگے کی طرف 8, 9, 10. اب 8 کون ہے؟ 8 پھر ذہن میں لائیں کیونکہ ہم مدنی دور میں ہیں. یہاں ایک چیز تو بھی ہے جو کہ کون سا ہے؟ منافقین کا, جس کا سردار عبداللہ بن ابی ہے. یہ کون سا ہے؟ یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایمان لایا ہے. یہ کون سا گروپ ہے؟ اب یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ہو گیا. اور دوسرا یہاں ضرور دھیان میں رکھیں کیونکہ یہاں 3 یہودیوں کے گروہ بھی آباد ہیں. تو یہ جو یہودیوں کے گروہ تھے, ان کے ہاں ایک ضرور آپ لوگ ذہن میں اسٹارٹنگ میں دیکھ لیں کہ ان کے ہاں عام پبلک کو, یہودیوں کو تورات نہیں پڑھنے دی جاتی تھی. زیادہ تر جو تورات رہتی تھی وہ رہتی تھی یہودی علماء کے پاس. کس کے پاس رہتی تھی؟ یہودی علماء کے پاس. یہودی علماء اپنی تورات پڑھتے تھے, اگر کوئی مسئلہ لے کر آتا تھا تو اپنی مرضی سے فیصلے کرتے تھے. اللہ کے حکم کو گول گھوم کے اپنی مرضی سے فیصلے کیا کرتے تھے. تو ان آیات کو پڑھتے ہوئے 2 کردار ذہن میں رکھیں. یہودی علماء ذہن میں رکھیں, کیوں؟ کیونکہ ان کے نفس شرارت تھی کہ وہ اللہ کی کہی ہوئی بات کو
گول مول کر دے، کیونکہ انہوں نے تورات اپنے رکھی ہوئی تھی. اور دوسرا جو ہے ان آیات میں منافقین کا کردار آئے. یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں. وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ، من وہ بھی ہیں، یقولو جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخری. 2 پوائنٹ ہو گئے نا. یہ کون سا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پہ بھی ایمان لائے اور یوم آخرت پہ بھی ایمان لائے. حالانکہ ما ہم بمؤمنین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے وہ ایمان رکھنے والے. اب اس پہ ضرور ذہن میں رکھیں، یہ آج کے جو یہود ہیں یہ کیا ہے، جو آج کے یہودی ہیں، جو رائٹ ناؤ سچویشن ہے، یہ لوگ بھی یہی ہیں. ان لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ توحید پرست ہیں، ٹھیک ہے، پورا یہودی جو توحید پرست ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں. ابھی آیات سے پتہ چل جائے گا کیونکہ بقرہ میں خطاب ان سے ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں نا، تو ٹھیک ہے، ہم ان میں سے صرف ایک عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو باقیوں کو تو ہم مانتے ہیں نا. تو اس لیے یہ آیت میں یہ یہودی علماء بھی آتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے یوم آخرت پہ. رسالت کا ذکر نہیں ہے اس میں، نبی کا نہیں، ہم ایمان اللہ پر، ہم ایمان لائے آخرت پر، یہ میں آتے ہیں. اور یہ جو منافقین گروپ ہے وہ بھی اس آیت میں آتا ہے کہ جو منافقین گروپ، منافقین کا روٹ ورڈ بھی نفق ہے. دوبارہ ہم وہیں فکون والے اس میں آ جاتے ہیں کہ منافقین کا روٹ ورڈ بھی نفق ہے. اب نفق کا کیا مطلب، ابھی ہم نے پڑھا نا، کیونکہ نفق کا مطلب ٹنل، اس کے دونوں منہ ہیں. تو منافقین کا کردار بھی مدینہ میں یہ والا ہی تھا، ٹنل والا، سرنگ والا. وہ کیسے تھا؟ اب دیکھیں، منافقین ہے نا، یہ جب، اب کہنے کو تو یہی والی آیت ہے، ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہ اپنے قبیلے کی وجہ سے ان کو ماننا پڑا تھا کہ بھئی اب سب لا رہے ہیں تو مان ہی لو. تو ان کا کردار بھی یہی والا تھا، سرنگ والا، نفق والا، کہ یہ مسلمانوں میں بیٹھتے تھے تو ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ یہودیوں میں جاتے تھے تو ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہے. تو یہ کیا تھے، ڈاما ڈول والے، کبھی ان کے ساتھ ہو گئے، کبھی ان کے ساتھ ہو گئے. تو یہ بھی وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں ہے ایمان والے، یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، لیکن نہیں ہے یہ، حالانکہ نہیں ہے یہ ایمان لانے والے. آیت نمبر 9، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے. رائٹ، یہ سچویشن سمجھ آ گئی نا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہودیوں کو کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، اور ما یخدعون، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ دھوکہ دیتے، الا، مگر، اللہ کو سرکل کیا کریں، الا، مگر، انفسہم، یہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے. یہ بہت ضروری ہے ہم سمجھے کہ کیا مطلب اس بات کا، وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیا مطلب، یہ کہنے کو تو انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے ہیں، لیکن ان کا کیا تھا، یہ حیران تھے. اب یہ وہ دنیاوی لوگ ہیں نا جو دنیا کی ہر چیز چاہیے، دنیا کی ہی تمام کامیابیاں چاہیے. یہ کہتے تھے کہ کس طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے قریش قبیلے سے ٹکر لے لی. انڈرسٹینڈ کہ مکہ کا وہ پورا جو علاقہ تھا، پورا جو مکہ کا جو آبادی تھی، وہ ایک ہی قبیلہ تھا. مدینہ میں 5 ہے نا، وہاں ایک ہی قریش قبیلہ تھا. تو یہ کہہ رہے تھے یہ کیسے مہاجرین ہیں جنہوں نے اتنے بڑے قریش قبیلے سے اہل مکہ سے ٹکر لے لی. اچھا، پھر ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، یہ اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ آئے ہیں. یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کوئی بیوی ہے تو میاں چھوڑ آیا ہے، کوئی شوہر ہے تو بیوی چھوڑ آیا ہے، کوئی بیٹے ہیں تو ماں باپ چھوڑ آئے ہیں. یہ کس طرح کے لوگ ہیں، پھر اپنا گھر چھوڑ آئے ہیں، مکہ میں تجارت چھوڑ آئے ہیں. تو یہ وہی والی بات ہے، وہی ایمان بالغیب والی، کہ ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ تھی، یہ اس حقیقت کو ہی نہ پہچان سکے. اب یہ کون لوگ تھے، پھر ذہن میں لائیں، یہ ابو بکر تھے، یہ حضرت عثمان تھے، یہ حضرت عمر تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ حقیقت پہچان لی تھی کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے اپنے گھر والوں کو، اپنا گھر بار، اپنی چیزیں، وہ سب کچھ چھوڑائے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شعور ہی نہیں ہے، یہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکے، یہ اس شعور تک ہی نہیں پہنچ سکے. ان کی وہی باتیں ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. یہ کون سے کیٹیگری ہے، یہ وہی کیٹیگری ہے کہ آسانی سے کسی کو حق کی دعوت دے دو، کوئی سنتا ہے نہیں سنتا ہے نہیں. یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ آرام سے چلے رہو، کیا ضرورت ہے لڑنے کی، کیا ضرورت ہے گھر بار چھوڑنے کی. یہ چیز تھی. تو اللہ نے کہا ان کو اصل میں ابھی تک شعور نہیں آیا اس چیز کا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 10، فی قلوبہم مرض، یہی ہے ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، سو بڑھا دیا اللہ نے، سو بڑھا دیا ان کو اللہ نے، مردن، انہی کی بیماری کو، یعنی یہ جو بیماری تھی اللہ نے بھی ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب علیم، بڑا دردناک عذاب ہے. بما، بسبب اس کے، کانوا یکذبون، اس بات سے کہ وہ انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے اللہ کے ایمان اور اس پہ جھوٹ بولا. یہاں پہ ہم یہ ریوائز کر لیتے ہیں، ہم نے ابھی تک یہ 10 آیتیں پڑھی ہیں، ان 10 آیتوں کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں سورہ بقرہ کا اہتمام بہت بہت خوبصورتی سے، بہت اہتمام سے یہ آیات شروع ہوتی ہیں کہ سورہ بقرہ کا آغاز تو دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 5 آیات بتائیں. 5 آیات میں ہم نے کیا پڑھا کہ وہ جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہدایت لیں، تو ان کے اندر یہ والی صفات ہونی چاہیے. پہلی کہ وہ دین حق کو قبول کریں، جان لے کہ حقیقت میرے رب نے چھپا دی ہے، اصل حقیقت. نماز قائم کریں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابوں اور رسولوں پر بھی ایمان لائیں، رائٹ، اور آخرت پہ ایمان لائیں. یہ 5 پوائنٹ ہوں گے تو اس کا رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے آیت 5 میں بتا دیا. یہ ہوں گے مفلحون، اپنی منزل مراد کو پہنچنے والے، فلاح پانے والے. کلیئر؟ اب اگلی ہے پھر ایک اور 6 اور 7 آیت ہم نے پڑھی. 6 اور 7 آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ وہ لوگ جو حق کو پہچان لینے کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں، تو وہ کون ہوئے؟ وہ کافر ہوئے. کہ حق کو پہچان لینے کے باوجود ان کے دلوں نے گواہی دے دی، تو اللہ نے اس کا رزلٹ کیا بتایا؟ عذاب العظیم. یہ لوگ پھر بڑے عذاب کے مستحق ہوں گے. یہاں پہ ہم ضرور ایک بات کریں گے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کہ ٹھیک ہے انہوں نے اس کو چنا نا، یہ چننے کی بات ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو ہمیں خلیفہ بنایا گیا ہے، جو اختیار ہے ہمارے پاس اس وقت اچھائی برائی کرنے کا، یہ وہ لوگ ہیں جب انہوں نے برائی چن لی تو اللہ نے ان کو برائی کرنی ہی آسان کر دی ان کے لیے. وہ برائیاں ہی ان کو آسان، ان کو لگا ہی نہیں کہ وہ برائی کر رہے ہیں، وہ اپنے ہی دین پہ قائم رہے کفار مکہ، رائٹ. یہ 5 ہو گئی، یہ 6 7 ہو گئی. اب ہیں یہ 8 9 8 9 10. 8 9 10 کون سی والی تھی؟ یہ منافقین کی طرف تھی. اب ان کا کیا معاملہ تھا؟ کہنے کو تو اپنے قبیلے کی وجہ سے ایمان لے آئے تھے. منافقین کا کردار پھر یہ ہوتا ہے، یہ چاہتا ہے اس کو آخرت بھی پوری مل جائے، اس کا دنیا کا نقصان بھی نہ ہو. یہ اس میں رہتا ہے، یہ نہ ادھر کا رہتا ہے، نہ یہ ساری عمر ادھر کا رہتا ہے، نہ یہ آخرت اس کو ملتی ہے، نہ اس کو دنیا ملتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ان کے لیے یہ آیت نمبر 10 ہے، ان کے لیے خاص یہ آیت نمبر 10 ہے. تو اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا. تو یہ دیکھیں سب سے خطرناک والا گروپ یہ ہے. یہ جو 8 9 میں یہ والے لوگ ہیں نا، جو چاہتے ہیں ہمیں آخرت بھی مل جائے، ہمارا دنیا کا نقصان بھی نہ ہو، تو اللہ نے ان کے لیے عذاب علیم کہا ہے. یہ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ درمیان میں لٹکنا چاہتے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو درمیان میں چھوڑ دیتا ہے. یہ ساری عمر اس ہی نکل جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ 10 آیتیں ہی آج ہم پڑھیں گے، یہ 10 ہیں. ان میں سے ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم پہلی میں آئیں. اور یہ اللہ کی سنت کی ہیڈنگ اس وجہ سے میں نے دی ہے کہ دیکھیں ہم جو چوز کریں گے نا وہی اللہ ہمارے لیے آسان کر دے گا. ہم نیکی چوز کریں گے، اللہ نیکی کرنا آسان کر دے گا. ہم برائی چوز کریں گے تو اللہ تعالیٰ برائیاں کرنے آسان کر دے گا. وہ لگے گا ہی نہیں کہ ہم برائیاں کر رہے ہیں. ہم اللہ نہ کرے یہ منافقین والے گروپ میں آ جائیں گے تو ہم ساری عمر یہ ڈاواں ڈول کے اس میں رہیں گے، وہ درمیان میں لٹکنے والا معاملہ ہوگا. تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو لٹکتا ہی چھوڑ دے. تو یہ اللہ کی سنت ہے. یہاں ہماری 10 آیتیں کمپلیٹ ہوتی ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.